बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक रिसर्चर हैं। डॉक्टर मोहम्मद सफ़दर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुमार टैफ़ल और आइट्स के एक्सपर्ट्स में होता है। आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, आप बैरून ममालिक में रिसर्च आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा है, आपको कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आज हम आपके अवार्ड्स के हवाले से बात करेंगे और आप ट्रेनर हैं और इंग्लिश की ट्रेनिंग भी देते हैं, इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी बेटे, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली मैं बहावलपुर से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने गवर्नमेंट एसटी हाई स्कूल से अपनी मैट्रिकुलेशन की है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एससी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। देन आई गॉट एडमिशन इन द इस्लामी यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया है। टैफ़ल एम ए टैफ़ल जो है वो मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद मैंने बीएड और एमएड यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है। पीएचडी के हवाले से बात करें तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने आपको पीएचडी की डिग्री से नवाजा है, इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी बेटा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुझे बेटा पढ़ाते हुए तकरीबन हो गए 25-26 साल और रिसेंटली 2020 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है जो कि ईएलटी एंड लिंग्विस्टिक्स में है, तो वो मुझे मिली है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया है और मुझे एक एंटाइटलमेंट दी है, तो ये रब का बहुत ख़ास करम है मुझ पर। सर टीचिंग का आगाज़ कब से किया और इस्लामी यूनिवर्सिटी से कब से पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में? जी बेटा, टीचिंग का तो मैंने आगाज़ कर दिया था सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन 1994 में, और मैंने अपनी उस वक्त एक एकेडमी इस्टेब्लिश की थी, तो डिफरेंट क्लासेस को भी मैंने कोच करता रहा था। उसके अलावा आई एम द पाइनियर इन बहावलपुर टू स्टार्ट दिस आर्ट्स प्रोग्राम, वो भी आर्ट्स को काम पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं और इसी तरह टैफ़ल को भी पढ़ाते हुए मुझे 20-21 साल हो गए हैं। सर आपके नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कितना रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं? बेटा तकरीबन 100 के करीब रिसर्च पेपर्स हैं जो कि मैं इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसिस में पढ़ चुका हूँ और एटलीस्ट 20 कंट्रीज़ हैं जिनमें ये पेपर मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। कुछ ऑनलाइन की हैं, कुछ फिज़िकल की हैं। सर जो आपने आर्टिकल लिखे हैं उनके कोई मौजू ख़ास मौजू जो होंगे वो डिटेल से गाइड कीजिएगा। जी बेटे, एक्चुअली मैं क्योंकि टैफ़ल कोऑर्डिनेटर भी हूँ तो मैं और ईएलटी एक्सपर्ट हूँ, तो इसलिए मेरे जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज टीचिंग पर ही बेस करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स हैं और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो क्योंकि पढ़ाते हुए आपको बहुत सी मसाइल का नज़र आती हैं ना बच्चों में, तो वेर एवर आई फाउंड सम इशू, तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग द आर्टिकल ऑन दैट। सर आप इतने अरसे से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के बच्चों में क्या डेफिशिएंसी नज़र आती है, उनकी इंग्लिश वीक होने की क्या ख़ास वजह है? थैंक यू वेरी मच बेटे, क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम द टीचर ऑफ द टीचर्स, मैं टीचर्स को पढ़ाता हूँ। इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ बहावलपुर में टैफ़ल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो तकरीबन पिछले 20 साल से। क्योंकि जब इंग्लिश टीचर्स आते हैं तो जो कमी उनमें होती है उनसे ज़्यादा कमी उनके स्टूडेंट्स में होती है और वही स्टूडेंट्स फिर हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की जो कमी है वो स्कूल लेवल तक अगर इम्प्रूव कर दी जाए और टीचर्स को अपग्रेड कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, तो उसके बाद मेरे ख़्याल में ये इंग्लिश की कोई मसला नहीं रहेगा। नो डाउट कि पाकिस्तान में केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जाती है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश के सेंस में नहीं पढ़ाया जाता। हमारा वो जो पुराने टीचर्स बैठे हैं वो अपने ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं, इंग्लिश एज अ स्किल नहीं पढ़ाते, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंग्लिश को एज अ स्किल पढ़ाया जाए तो बच्चों में इंटरेस्ट भी होगा और उनको इस लैंग्वेज को सीखने में भी आसानी होगी। सर आप तलबात को किस तरह के कोर्सेज और ट्रेनिंग करवाते हैं?
جی بیٹا، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ 94 میں نے اپنی اکیڈمی یہ اسٹیبلش کی تھی، تو کچھ عرصے بعد پھر میں نے اس کو برٹش کونسل سے بھی رجسٹر کرایا ہے. یہاں پر میں نے ڈیوائس کیے ہوئے ہیں کورسز ہیں. ESL1 انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج، وہ بگنرس کے لیے بھی ہیں، انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، ایڈوانس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، اور ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی میں دیتا ہوں، اور آئلٹس کی بھی اسپیشلی میں پروفیشنلز کو ٹریننگ دیتا ہوں. اور میرے موسٹلی اسٹوڈنٹ دے گیٹ 7+ بینڈس، اور الحمدللہ میں یہ بڑے خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ٹرینڈ اسٹوڈنٹس انہوں نے کامن ویلتھ کے فلی فنڈیڈ اسکالرشپس بھی لیے ہیں، اور موسٹلی اسٹوڈنٹس نے امیگریشن بھی لیا ہے. اور کیونکہ میں پڑھاتا پروفیشنلز کو ہوں، تو اس میں زیادہ CSP آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ججز ہیں، تو میں نے ان کو ٹرین کیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں کمی نہیں ہے. کمی اگر ہے تو ویری سوری ٹو سے وہ ہمارے ٹیچنگ میتھڈ میں ہے. اگر ہم ٹھیک طریقے سے پڑھا دیں تو بچے بہت اچھے پڑھ سکتے ہیں. سر اگر ماشاءاللہ ایوارڈس کے حوالے سے بات کریں تو آئی کین سی یور ایوارڈس یہاں نظر آ رہے ہیں، تو آپ کتنے ایوارڈس اب تک لے چکے ہیں اور ایوارڈس لے کر کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ بیٹا یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اچھا. ہاں، یہ کیونکہ میں ڈفرینٹ کانفرنسز میں جب میں نے پیپر پڑھے ہیں ایز اے پلینری اسپیکر، ایز اے کی نوٹ اسپیکرز، یہ کچھ مومنٹوز ہیں، سنوویئرس ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے ایک ایوارڈ ملا تھا 2016 میں، تو وہ مجھے بہت پسند تھا. وہ IHRO ہیومن رائٹس ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ دیا تھا. اور دیٹ واز کیونکہ وہ ایجوکیشنل سیکٹر والوں کو یہ ایوارڈز نہیں دیتے. دیٹ واز دا ویری فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ایوارڈ گیون ٹو می بائی دیم. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آئٹس اور ٹیفل کا کیا اسکوپ ہے، اور اس سے طالب علم کو کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ جی بچے، میں تو میرے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں، بیٹا وٹ ایور دا ڈگریز یو آر پوزیسنگ، اف یو آر لیکنگ یور کمیونیکیشن اسکلز یو آر نتھنگ. تو اسکوپ تو یہی ہے کہ اگر بچے اپنی انگلش کو امپروو کر دیں، اس کے بعد وہ اپنے آئلٹس کا ایگزام دیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اسکالرشپس بھی ہیں، وہ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ٹیفل کا تعلق ہے، بیسیکلی ٹیفل از فار دا انگلش لینگویج ٹیچرز ٹو اپ گریڈ دیئر کمیونیکیشن اینڈ دا ٹیچنگ اسکلز. تو ٹیفل میرے خیال میں تمام انگلش لینگویج ٹیچرز کو کمپلسری ہونا چاہیے، اس سے ان کو امپرومنٹ ہو جاتی ہے. اور بچوں کے لیے آئی تھنک کہ آئلٹس بھی ہونا چاہیے، تاکہ بچے اس کو کریں تو ان کی تاکہ انگلش سیٹ ہو جائے، اور پھر وہ اپنی اسکالرشپ فارن کنٹریز میں بھی جا سکتی ہیں وہ اس بہاف پر. سر ڈان نیوز پیپر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے طلبہ طلبات کے لیے؟ بہت اہم ہے بیٹا. اگر ہم اپنے بچوں کو، میں اپنی کلاسز میں بھی بچوں کو ڈان نیوز پیپر کا کہتا ہوں کہ اگر بچہ 5 to 10 ڈان نیوز پیپرز کنزیکٹیولی اس کو گو تھرو کر لیتا ہے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو موسٹلی جو ووکیبلری اس کے اندر یوز ہوتی ہے وہ ریپیٹیشن بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ڈان نیوز پیپر از دا بیسٹ نیوز پیپر ان مائی پوائنٹ آف ویو فار دا امپروونگ انگلش لینگویج اسکلس. سر CSS کی تیاری کرنے کے لیے انگریزی کتنا ضروری ہے؟ یہ تو بہت ضروری ہے بیٹا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایگزامز ہیں وہ بھی سارے انگلش میں ہیں، اس کے علاوہ ان کا انٹرویو ہے وہ بھی انگلش میں ہے. تو میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں، بیٹا میٹرک کے بعد آپ نے وہ جو 4 سال ہیں یا 6 سال ہیں اپنے دل لگا کے پڑھیں، آپ اس میں اپنی انگلش کو بھی امپروو کریں. اگر آپ BS پروگرام کی طرف جاتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے بعد جاتے ہیں، تو سون آفٹر دیٹ یو مسٹ اپیئر ان یور CSS، کیونکہ CSPs کی اپنی ایک ورتھ ہے. اور وہ اس لیے کہ اگر ان کی انگلش، بچے اصل میں گھبراتے ہیں انگلش کو، جس کی وجہ سے وہاں اپیئر نہیں ہوتے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے انگلش کے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو اچھا نالج دیں، تاکہ بچوں کے یہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، یہ چیز ان کے دل سے نکل جائے. سر پاکستان کے اساتذہ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ Why not? In my point of view, if the teachers are updated and upgraded, the students are all automatically updated. ایک ٹیچر جتنا کیونکہ وہ تو کیپ ان ہے نا، کہ ایک کلاس میں اگر آپ، ہمارے پاس سامنے 50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے، اس طریقے سے ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے، تو آٹومیٹیکلی بچوں میں بھی اپنے ٹیچر کا ہی ریفلیکشن ہوگا. تو اس لیے میرے خیال سے آپ جو طالبہ ہمارے پاکستان کے ٹیچرز ہیں ان کی پراپر ٹریننگز ہونی چاہیے.
آپ کی کتنا کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اور کہاں کہاں پڑھی جا رہی ہیں؟ بیٹا میں نے فی الحال تو 4 کتابیں لکھی ہیں. ایک میں نے لکھی تھی 2007 میں جو کہ ٹیکنالوجی کالج کے طلباء کے لیے تھی، ڈپلومہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھی. اس کے 5 ایشوز آ چکے ہیں. اور ایک میری ہے گرامر کی بک جو کہ میں نے 2010 میں لکھی تھی. تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از دا بیسٹ ٹانک فار آل. کوئی بچہ جو چاہتا ہے کہ وہ انگلش کو امپروو کرے تو اس کو وہ بک پڑھنی چاہیے. اور وہ میری بک اسلامی یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں امپلیمنٹڈ بھی ہے بی ایس لیول پر. وہ بچے وہ پڑھتے ہیں. ایک میری لنگوسٹکس کی بک ہے، وہ بھی پائپ لائن میں ہے، انشاءاللہ ویری سون اٹ ول بی پبلشڈ. اور ایک لینگویج اسکلس کے لیے وہ بھی انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی. سر آپ نے ٹیفل کی کوئی ورکشاپس بھی کروائی ہیں؟ جی بیٹا، کیونکہ جب میں نے خود ٹیفل کیا تھا تو میں نے اسلام آباد سے کیا تھا. دین ہمارے چیئرمین صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، ناؤ ہی از ریٹائرڈ فرام دا اسلامی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. تو انہوں نے ہی ریسٹڈ اپان دس رسپانسبلٹی ایز اے ٹیفل ورکشاپ کوآرڈینیٹر کہ میں نے یہاں بہاولپور میں یہ 2013 میں یہ اسٹارٹ کرائی تھی. اور 2013 سے لے کر 20 تک یہ کنسیکٹیو جو ہے نا میں نے یہ وہاں پر بہاولپور میں اس بہاولپور ریجن کے جو اساتذہ ہیں 100 کے قریب 50 کے قریب جو کہ ڈپلومہ ٹیفل میں انرول ہوتے تھے، یہ ان کا کمپلسری کمپوننٹ ہے، ان کا پارٹ آف دیئر کورس ہے، ان کا ڈگری ہے، وہ اس میں آتے تھے. اور الحمدللہ بچوں کو بڑی اچھی وہ میں نے 7 ورکشاپس یہاں بہاولپور میں کرائی ہیں. پاکستان کے نظام تعلیم کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بیٹے میرے پوائنٹ آف ویو سے تو ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہمارا یہ جو نظام تعلیم ہے وہ بھی امپروو ہوگا ہر بھی لیول پر، ویدر اٹ از بی ایس لیول اور ماسٹرز لیول. اس پہ آخری جو سیمسٹر ہے اس میں یہ ریسرچ تھیسز ہونا چاہیے. بچے جتنے اچھے ریسرچر بنیں گے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہوگی، کریٹیو مائنڈیڈ ہوں گے، وہ پھر پبلشنگ کی طرف آئیں گے، ریسرچ آرٹیکلز لکھیں گے. جب وہ لکھنے سے پہلے، کیونکہ کوئی بندہ ایسے نہیں لکھ سکتا، لکھنے سے پہلے وہ جب 5-7 آرٹیکلز پڑھیں گے تو ان کی ویژن بڑھے گی. جب ویژن بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی دے ول بی میکنگ دیئر اون پلیس اینڈ اسپیس ان دا ورلڈ. سر ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ بہت لگاؤ ہے. ظاہر ہے میں نے ایم اے انگلش جو کیا ہے وہ لٹریچر میں کیا ہے، تو میرے خیال میں ادب سے ہر شخص کو لگاؤ ہونا چاہیے. اس سے ہماری کافی لرننگ ہوتی ہے. آپ کے کوئی فیوریٹ رائٹر؟ میری پوئٹس تھے ڈفرینٹ ہمارے ماسٹرز میں، تو میں ان کو ورڈزورتھ خاص طور پہ میں ان کو پڑھتا تھا، چوسر اینڈ ورڈزورتھ. سر آپ نے فارن کنٹریز کو وزٹ کیا ہے، وہاں آپ نے آرٹیکل بھی پڑھے ہیں. فارن کنٹری کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فارن میں، اور بیٹا یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کلچر جو ہے ڈفرینس اسی طریقے سے ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. وہاں کا بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ڈگری لیتا ہے تو وہ جاب اورینٹیڈ ہوتی ہے وہ ڈگری. ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچوں کے اندر قابلیت نہیں ہے. تو وہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے ٹیچر کہ ہم اپنے بچوں کو قابل بنائیں. وہ اتنے قابل بن جائیں کہ وہ جو ہی ابھی ڈگری لے کر فارغ ہوں تو دے مسٹ ہیو اے ویری گڈ اپرچونیٹی ود ان دیئر کنٹری. اگر ان کو یہاں پر کوئی موقع نہیں ملتا تو ان کو اپنی قابلیت کا لوہا دوسرے غیر ملک میں بھی جا کے منوانا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس لیں، اس پر جائیں. اس سے ان کی ڈگریز بھی امپرووڈ ہو جائیں گی، ان کا نالج بھی امپروو ہو جائے گا. پھر یہ ان امپلائمنٹ کا جو ایشو ہے یہ بھی سالو ہو جائے گا. آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے اور پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ بیٹے یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ایکچولی پاکستان تقریباً سارا میں نے، کیونکہ 2015 سے میں نے کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تھا، تو پاکستان کے تقریباً تمام شہروں کا میں وزٹ کر چکا ہوں. اور ہر کسی تمام شہروں میں ایز اے اسپیکر گیا ہوں، ایز اے پریزنٹر گیا ہوں کانفرنس میں پیپر پڑھنے کے لیے. تو جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ کوئٹہ آیا. کوئٹہ از دا بیسٹ پلیس آئی تھنک ان مائی پوائنٹ آف ویو. بہاولپور شہر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہاولپور تو ذرا میرا اپنا شہر ہے، اس کے علاوہ تو کہیں میرا دل لگتا ہی نہیں ہے. جہاں بھی جائیں ایسٹ اور ویسٹ، بہاولپور از دی بیسٹ. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت. اصل ہماری اپنی دنیا اس طریقے سے بنائیں تاکہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے. تو کامیاب وہ ہے جس کی آخرت سمجھ جائے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بیٹے میں تو اپنے تمام طلباء کو یہی کہوں گا کہ بیٹا محنت کریں، دل لگا کے پڑھیں، والدین کی خدمت کریں، اساتذہ کا دل سے احترام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے.
اور لگے رہیں، محنت کریں، اور ایک دن ضرور آئے گا جب کامیابی آ کر آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ سو نائس آف یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زلانی کے بان، پاکستان زندہ باد۔